बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है। आलमी मीडिया इस पर बहस कर रहा है और जो आलमी बरादरी है वो पाकिस्तान की इन कोशिशों की तारीफ़ कर रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार हुए हैं, उसके नतीजे में इस्लामाबाद MOU हुआ और फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक और मुज़ाकराती सेशन हुआ जो कि कामयाब करार पाया। और उस सेशन के अंदर एक 60 रोज़ा जो रोड मैप है वो उसकी तैयारी की गई। इसके साथ साथ इन 60 रोज़ में जो दीगर मसाइल हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस पर बातचीत की जाएगी। इनमें जौहरी प्रोग्राम ईरान का, इसके साथ साथ आपनाए हुर्मस का मामला और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उस हवाले से एक फ्रेमवर्क तय किया गया है। आज भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने जो ब्रीफिंग दी है उस ब्रीफिंग में बताया है कि 3 जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो तश्कील दिए गए हैं और इनमें ज़ाहिर है कि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, मुंजमद असासों के हवाले से, अपना हुर्मस के हवाले से, ये जो 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं इनके साथ पाकिस्तान और कतर की जो तकनीकी टीम्स हैं उनका मुसलसल राब्ता रहेगा और मुज़ाकरात को अगली सतह तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जाहिर है कि जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उस हवाले से अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की, ईरान ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की और फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान का एक अहम तरीन दौरा किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और ये जो दौरा है ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें गोया एक नई जहद साबित होगी। नई बुलंदियों तक पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जाएंगे। जो एतमाद पैदा हुआ है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, ये न सिर्फ इस खित्ते के सियासी सिफारती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसके साथ साथ दिफाई निज़ाम और माशी निज़ाम के लिए भी ये जो इत्तेहाद है या जो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एक मुफाहिमत है और ये जो एक एतमाद है वो पैदा हुआ है, ये बहुत अहम होगा। क्योंकि इससे ज़ाहिर है कि इस जंग से पूरा का पूरा जो खलीजी खित्ता था वो भी मुतासर हुआ था। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि जो 3 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं इनका मुसलसल राब्ता होगा जो टेक्निकल टीमें हैं उनके साथ। इसके साथ साथ आज एक और अहम बात भी की दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान का जो मीडिया है इसने अमेरिका ईरान जो मुज़ाकरात हैं, ये जो मुख्तलिफ अदवार हुए हैं और जो अब तक ये सिलसिला जारी है, उसमें एक बहुत जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे ज़ाहिर है मुज़ाकरात का सालिस था। पाकिस्तान का जो मीडिया था वो सिर्फ उसने इन्हिसार किया है ऑफिशियल सोर्सेस पे और एक सालिस की हैसियत से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया को खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का स्टेट मीडिया तो हमेशा से बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो प्राइवेट मीडिया है उसका किरदार भी बड़ा बेहतरीन रहा है और हम इसके स्टेट मीडिया पे बैठ के हम इसकी गवाह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ उसी खबर को फॉलो किया है और उसी खबर को ऑन एयर किया है जो ऑफिशियल सोर्सेज से आई हैं। क्योंकि जाहिर है इसमें खदशात होते थे कि अगर इधर उधर से खबरें लेके सोर्सेज से खबर चलाते तो उसमें शायबा रह जाता कि कहीं कोई जो है या कोई मीडिया हाउस वो एंगलिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बहसीयत मजमूई एक जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया ने किरदार अदा किया है, जिसकी आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी तारीफ की है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान अब मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है। ये मामलात जो हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और जो पूरे खित्ते में जो जो जंग थी वो पाकिस्तान ने टाली है, दुनिया के अमन के लिए काम किया है। तो अब पाकिस्तान भी मुज़ाकरात को देख रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें बहसीयत सालिस पाकिस्तान और कतर पर हैं और जाहिर है ये उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि मुज़ाकरात का जो नतीजा होगा वो इंतहाई मस्बत होगा, जैसे कि इस वक्त भी सूरत हाल यही है। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, नाजिया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारे साथ हैं। नाजिया आपका शुक्रिया। बाबर गोरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ताहिर फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तजियाकार ताहिर फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान का सिफारती किरदार है वो मौजूद बहस है आलमी सतह पे
اور ہونا بھی چاہیے یقینی طور پر. جی بالکل اسی طرح سے. بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, ایران ہو, ماسوائے اگر ہم اسرائیل اور بھارت کو چھوڑ کے, بھارت نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے لیکن نام لیے بغیر. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تعریف وہ جو دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے. پاکستان کی جو یہ کوششیں ہیں اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو پیس پروسیس ہے وہ آگے چل پڑا ہے اور جنگ بندی کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. لیکن اصل امتحان ابھی بھی باقی ہے. پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں تھیں وہ اس حد تک ان دونوں ممالک کو لانے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ ابھی ان کے جو تکنیکی مذاکرات ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. وہ ڈیڈ لاک ختم ہوا. پاکستان کی کوششیں, پاکستان کے وزیر اعظم کی بات کریں, فیلڈ مارشل کی بات کریں, ہمارے وزیر خارجہ کی بات کریں, وزیر داخلہ کی بات کریں, پوری ٹیم کی جتنی ایفرٹس ہے, جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. اور نہ صرف ہم ایز اے میڈیا پرسن یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں بلکہ ان کی تعریف تو پوری دنیا اب کہہ رہی ہے کہ جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں. لیکن اگلے جو 60 روز ہیں یہ بھی جاوید صاحب اتنے ہی اہم ہیں, ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو تکنیکی ٹیمیں ہیں وہ متعین کر دی گئی ہیں, جس میں خاص طور پر جو 3 ان کے اسپیکٹس ہے اور 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس رہے گا. ایک ان کا جوہری پروگرام ہے, ایک ان کے منجمد اثاثے ہیں ان کی بحالی کا ہے, اور تیسرا لبنان والا جو ہے وہ معاملہ ہے. منجمد اثاثوں میں تو ایک بہتری ایک ہم نے پیش رفت دیکھی ہے, جیسا کہ اراغچی صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو ان کے $12 ارب کے جو اثاثے ہیں وہ کچھ اس پہ ریلیز ہونے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ پابندیاں وہ بھی ہٹا لی گئی ہیں. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ہمیں پوائنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. امریکہ کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں وہ اس پروسیس کے لیے استعمال ہوں گے کہ جو ایرانی قوم ہے ان کی فلاح کے لیے, ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے, لیکن جو چیزیں خریدی جائیں گی وہ بھی ہم امریکہ سے ہی خریدیں گے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کا پابند نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی اب دیکھیے گا کہ پاکستان کا اس میں بھی بہت اہم کردار ہوگا. پاکستان امریکہ سے بھی بات کرے گا, ایران سے بھی بات کرے گا, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پاکستان کی جو ثالثی کا کردار ہے وہ اس کو ہمیشہ یہ چلتا رہے گا تب تک جب تک یہ کسی ایک فائنل نتیجے پہ چیزیں نہیں پہنچ جاتی. اب لبنان کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس میں اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے اور جنوبی لبنان کے اوپر جو ہے ان کا جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو وہ اس چیز سے ان کی بات چیت ہو گئی ہے اور پابند کر سکتا ہے امریکہ اس کو کہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ فردر اٹیکس نہ کرے اور وہاں پہ مزید اس طرح کی تباہی نہ دیکھنے کو ملے. کیونکہ ایران کی یہ ساتھ کنڈیشن ہے کہ یہ پروسیس تب آگے بڑھے گا جب ان کا یہ والی چیز پہ امریکہ جو ہے وہ پابند رہے گا اسرائیل کو یہ کہنے کا کہ وہ وہاں پہ مزید حملے نہ کرے. لیکن اس پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ان کا جوہری پروگرام والا معاملہ ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اب کہ ایران اس چیز پہ ایگری ہو گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے وہ وہاں پہ آئے گی اور ان کا ساری چیزوں کو جو ہے وہ انالائز کرے گی. اس میں جو خبریں آئی تھی شروع میں خبریں آئی تھیں ایسی, لیکن اس میں کچھ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں. بابر, اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس نہج تک جو ہم پہنچے ہیں کہ دنیا آج ہماری تعریف کر رہی ہے, دراصل یہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک پروسیس تھا جس میں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے فوکس ہو کے, اور وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ان سب نے فوکس ہو کے معاملات کو آگے بڑھایا ہے, اور یہ ایک مکمل ہم آہنگی ہمیں دکھائی دی ہے. بالکل جاوید صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پروسیس تھا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہی حساس قسم کا تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر یہاں پہ آپ دیکھتے کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان اور مختلف ممالک کے درمیان جو ہے وہ مسٹرسٹ ہو جاتا تو یہ پروسیس یہاں تک جہاں جو فیبرری سے سٹارٹ ہوا اور آپ نے دیکھا ہے کہ جون تک پہنچا, یہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کے پیچھے ایک ویژنری لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ, اور ہماری جو عسکری قیادت تھی, خاص کر جو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر, انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا. آپ نے دیکھا بھی کہ وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ میری اتنی بات تو میرے گھر والوں سے نہیں ہوتی تھی جتنی کہ میری جو ہے فیلڈ مارشل سے ہوتی تھی. اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 3 ماہ کے درمیان بہت زیادہ میں رابطے میں رہا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی ان کی کوشش یہ تھی, ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ ایران مسلم کنٹری تھا تو ہماری لیڈرشپ چاہتی تھی کہ اگر جنگ ہوگی تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آئے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا, اگر وہاں پہ جنگ ہو رہی ہوتی
وہاں پہ اگر آج اسرائیل قابض ہو جاتا نعوذ باللہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آتا، لیکن چونکہ ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا تھا. پھر دوسرا مسلم امہ جو تھی وہ ہم ہی ایک نیوکلیئر پاور تھے، وہ چاہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرے، اور پاکستان ہی واحد ملک تھا جس پہ تمام کی تمام دنیا جو ہے مسلم ممالک جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہے تھے. اور خاص کر ایران نے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ہی ہے جو بیسٹ میسنجر ہے اور وہی ہماری بات آگے تک پہنچا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ آج دنیا کے تمام کی تمام دنیا کہہ رہی ہے، آپ کوئی لیڈرشپ دیکھ لیں دنیا کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بیسٹ سارے ثابت ہوئے ہیں، پیس میکر کا کردار ادا کیا ہے جو کہ دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آج پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے، آج پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں آئسولیٹڈ ہے. آج پاکستان جو ہے دنیا کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے وہ کام کیا جو آبنائے ہرمز کو اوپن کروایا، کوئی دنیا کا ممالک نہیں کرا سکتا، اس کا کریڈٹ آج پاکستان کو ملتا ہے. پاکستان نے 3 ارب کی جو جہاں کی آبادی ہے اس کو جنگ سے بچایا، تو یہ پیس کے لیے کام کیا. آج پاکستان نے وہ کام کیے کہ جو دنیا کی بہت بڑی قوتیں کرنا چاہتی تھیں نہیں کر پائیں، لیکن انہوں نے محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں وہ کام کر کے دکھا دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جب سنسیئر ہو، جب ایفرٹ کرنا چاہے، جب بصیرت ہو، ان میں ویژن ہو، تو وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جتنی بھی کوششیں ہوئی اس کے پیچھے ہماری عوام جو تھی طاقت وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس لیے ہم آج یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو پوری دنیا میں کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پیس میکر ہیں، ہم اسٹیبلائزر کا رول پلے کرتے ہیں، ہم دہشت گردی نہیں چاہتے. ہم وہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ثابت کر دیا. آج آپ دیکھیں کہ جو ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس خطے کا ایک نیٹ سیکورٹی سٹیبلائزر، اس نے پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور یہ مئی 2025 کے بعد سے جو 1 سال کا عرصہ ہے اب تک آج تک، یعنی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی دفاعی اور سفارتی کامیابیوں کا سال ہے. اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہم نے ثابت کیا ہے. اس وقت بھی ہم نے ثابت کیا جو ہمارے خلاف جارحیت ہوئی، اور پھر اب اس وقت جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں 41 کا امریکہ اور ایران کے درمیان، اور جنگ ہماری وجہ سے روکی گئی اور ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس پر بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. طاہر فاروق صاحب، ظاہر ہے کمٹمنٹ کے ساتھ معاملے پہ ہم فوکس رہے اور مختلف نشیب و فراز بھی آئے، لیکن پاکستان نے دانش مندی سے ہی اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے نہیں بلکہ ایک ایٹمی جنگ سے بچایا، اور یہ بالکل پوری دنیا کو اس چیز کا ادراک بھی ہے، ایکنالج بھی ہے. لیکن وہ چند ممالک جن کو جو بغض پاکستان میں مبتلا ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، 2 ممالک، باقی ساری دنیا نے اس کی تعریف و توصیف کی ہے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال خاصی بہتر ہوگی. یہ جو 60 دن کا جو ٹائم لیا گیا ہے، اس میں جو مذاکرات ہونے ہیں، اس میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور باقی قیادت بھی یقیناً کو اس کا ادراک ہوگا کہ اس میں سپوائلرز اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. لیکن یہ جس طریقے سے ٹیکنیکل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور پھر ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں، یہ امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے جس مقصد کے لیے، جس مذاکرات کی جو فائنل سٹیج پہ جانا ہے اور معاہدے کی طرف جانا ہے، اس سے پہلے تمام معاملات ایسے طریقے سے طے ہو جائیں گے اور پاکستان اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گا. آپ دیکھیں کہ یہ جو موقع ہے امریکہ اور ایران کی سیاسی قیادت کی سیاسی بصیرت کا ایک طرف امتحان ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے تدبر، معاملہ فہمی اور صبر کا بھی امتحان ہے، اور اس معاملے کو سارے کو لے کے چلنے کا امتحان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر جو حضرات ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کو، اس ساری دنیا کو اس صورتحال سے نکالا ہے. اور آنے والے دنوں میں یقیناً جو ان سے مسائل بھی ہوں گے، ایشوز بھی آئیں گے، لیکن ایمیکیبلی اس کو ڈیل کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس میں اس دوران ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. شہباز شریف کی قطر کے امیر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے قطر اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ رہا. یہ جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے اس میں قطر پاکستان کے ساتھ رہا.
वज़ीर आज़म ने उनका इस पे शुक्रिया अदा किया और कतर के अमीर ने भी शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, क्योंकि आगे चल के भी बहुत से जो जिस तरह के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जो आज ब्रीफिंग दी है उसमें बताया कि जो तकनीकी ग्रुप्स हैं उसमें पाकिस्तान और कतर के जो ग्रुप्स हैं, टेक्निकल ग्रुप्स हैं, वो उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे। तो हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस अहम गुफ्तगू में। शाहिद कियानी साहब, ज़ाहिर है इस लेवल तक हम सब पहुँचे हैं, इस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है, अमेरिका भी, ईरान भी। आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान किस हद तक खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जो एक सिफारती मुसालहत होती है उसके लिए एक कलीदी रियासत बन गया है, एक की स्टेट बन गया है? जावेद साहब, सबसे पहले तो आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो वंस अगेन। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग ये जो अभी अब हमारा जो रोल है उसके लिए जो आपके यहाँ पर रीजन के अंदर भी एडवर्सरीज है ना मुल्क जो, वो उनमें जो दो मुल्क हैं, आप हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो अरसा दराज से ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान तो जी दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं देखते कि 1979 से लेकर अब तक दहशत गर्दी का विक्टिम हम बने। हम जंग लड़ रहे हैं दहशत गर्दी के खिलाफ अरसा दराज से, 40 साल से हम लड़ रहे हैं, नुकसानात हमें पहुंचे। हम तो बिलीव करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, जो फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद है। और अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखें तो वो ये कहता है कि आप पीसफुली को एग्जिस्ट करें, मसलों को मीडिएशन या आपस के सामने बैठकर एक दूसरे के साथ बैठकर पीसफुली इसको करें। हमारी बुनियाद फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान की शुरू से ये रही है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की। उसमें हम कामयाब हुए हैं नहीं हुए वो एक मुख्तलिफ राय है, क्योंकि जो आपके जो एक दो मुल्क जहाँ पर जो रीजन में हमारे हैं उन्होंने कभी आपसे कोऑपरेट ही नहीं किया। आपका ख्याल है कि ये जो मीडिएशन का जो पाकिस्तान ने कमाल कर दिया फॉरेन पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आपका ख्याल है कि ये रातों रात हुआ है? नहीं, 75 साल से हमारा शुरू से फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रही है पीसफुली को एग्जिस्ट करने की, मीडिएशन के के पीसफुली तरीके से बैठकर इसको हल करने की। आप शुरू से देखें, क्या कश्मीर का मसला हो क्या हो, एंड तक आज तक आप देखें हम पीसफुली करना चाहते हैं। अब ये जो आपने ये देखा जो मीडिएशन पाकिस्तान ने की, और सबसे बड़ी बात अभी आपने ये कहा कि जी उन्होंने कतर के वज़ीर आज़म साहब से भी बात की, अपने शाह ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, उसमें क्या शो करता है कि हम सारे रीजन में सब मुल्कों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके साथ उनको बताना चाहते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। कभी कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव होती है हम इनको बताते हैं, इनको साथ लेकर चलते हैं। तभी तो आप देखें ना कि क्यों पाकिस्तान को अमेरिका ने भी और ईरान ने क्यों हमें ब्रिज बनाया। हमारा तो एक बड़ा रोल रहा है। 69 to 71 हमने चीन और अमेरिका के दरमियान एक जैसे कहते हैं एक ट्रस्टवर्दी ब्रिज बने। उस ब्रिज को ईरान और अमेरिका ने यूज किया। ये वो दो ममालिक जो 40 साल एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो एक कमर में बिठाया पाकिस्तान ने उनको। मीडिएशन, और ऐसी सिंसियर मीडिएशन थी कि उनमें से कोई बंदा, अभी आप देख लें, ये ना अमेरिकन लीडरशिप ने ना ईरानी लीडरशिप ने कोई डाउट क्रिएट किया, बल्कि अगर आप देखें तो इस वक्त ईरान की लीडरशिप और लोग जो ईरान के हैं शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, फिर कहते हैं पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। 40 साल से सैंक्शन लगी हुई, ना के लोग बाहर जा सकते हैं, ना अपना कोई अकाउंट खोल सकते हैं, ना कोई तालीम के लोगों को जा सकते हैं, ना एक जिस तरह एक नॉर्मल मुल्क एग्जिस्ट करता है वो कर सकते हैं। और आप उसका अब एकदम से देखें क्या हुआ। जैसी मीडिएशन कामयाब हुई पाकिस्तान की और दस्तखत हुए, और फिर जो स्विट्जरलैंड के अंदर लुसेर्नो में वहां बैठकर जो बातचीत हुई, ईरान के सदर किस कंफर्टेबल तरीके से पाकिस्तान आए, आते साथ ही ये इसकी दो वजूहत बताई उन्होंने। एक तो ये दिखाया कि जी मैं जाता हूं अपने उस मुल्क में, उसके लीडरशिप और उसके लोगों को शुक्र अदा करता हूं। दूसरा ये करेजस दिखाया कि भी अब कोई सैंक्शन हमारे पर नहीं है, मैं एक नॉर्मल मुल्क की क्या नाम लीडर होते हुए मैं यहां पर आ रहा हूं। ये एक बड़ी बड़ी बात है। ये एक मैसेज है, ग्लोबल मैसेज है उन लोगों मुल्कों के लिए जो ईरान को एक नॉर्मल मुल्क नहीं देखना चाहते थे। तो आज ये बड़ा, और मैं आपको बता दूं कि रीजन के अंदर भी गल्फ कंट्रीज जो अब वो शुक्र अदा करती होंगी कि यार अब हमें तो एक मैसेज मिल गया
کہ ہم ایران کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹ کریں، کیونکہ انہوں نے اس جنگ کے دوران گلف میں بہت نقصان اٹھایا، گلف ملکوں نے بہت زیادہ. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کیانی صاحب کہ ہم اس ریجن کے اندر اب ایک نیا سفارتی اور سیکیورٹی اسٹرکچر بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل. دیکھیں ہم نے تو ایک میسج دیا ہے. میسج یہ کہ پیسفلی کو ایگزسٹ کریں اپنے ملک، اپنے نیبرز کے ساتھ. یہ میسج ہے. اور میں نے آپ کو بتایا یہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے کہ جس کے اندر پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. آج آپ دیکھیں پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ پاکستان کی، انہوں نے وہ رول ادا کیا ہے کہ میں کہوں گا تاریخ کے اندر یہ لینڈ مارک ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرے اس کو چاہیں گے کہ اس کی نقل کی جائے، لیکن بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یہ میسج جو دینا، اس میں کئی ڈیکیڈز لگ گئے دکھانے کے لیے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کولڈ وار کے درمیان اتنی امریکہ کے ساتھ ہم ساتھ ملے ہوئے تھے، پاکستان نے چین کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ کیا. وہ ایک بنیاد رکھی ٹرسٹ کی، اور ہم نے ہمیشہ پریکٹیکلٹی دکھائی کہ ریجن کے اندر جسے کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں ٹیرنی آف جیوگرافی. ہم نے جیوگرافی کو دیکھا کہ کس ملکوں کے ساتھ ہمارے بارڈرز ملتے ہیں، اور پوری کوشش کی کہ ان کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. کہیں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، وہ آپ کو بتایا میں نے کہ ان ملکوں نے آپ کے ساتھ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوآپریٹ نہیں کیا، ورنہ ہمارا میسج صحیح تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان گلوبلی ریجنلی ایک میسج دیا گیا کہ ہمیں ایک ٹرسٹ وردی برج ہیں. ہمیں اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم میڈیٹ کریں گے، اور ہم سب کو میسج دیں گے کہ ہم آپس میں بھی آپ پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. اور آج جو یہاں آئے ہیں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف ہیں، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں یار صاحب، ان سب کو، اور دیکھیے ایران کے صدر نے پوری پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل ہے اور ملٹری، اس سے وہ ملے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے. شکریہ ادا کیا، ان کے ساتھ ملے. یہ بھی ایک میسج گلوبلی جاتا ہے، ریجنلی جاتا ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جو اپنا احسان اگر ان پہ ہوتا ہے تو وہ آ کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں کہ ایران ایک نارمل ملک کی طرح چلے گا. یہ جو 60 دن ہے نا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس 60 دن کے اندر میں ایک لائن آپ کو بول دوں پلیز. ہمیں چاہیے، پاکستان کو اب چاہیے کہ ایران کے اندر ابھی ریکنسٹرکشن ہوگی، بالکل بزنسز آئیں گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس 60 دن کے اندر اپنی بزنسز کو آپ بڑھائیں اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھیجیں تاکہ عوام کیانی صاحب میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ سی پیک کو دیکھیں، اس پورے ایریا کے اندر BRI کو دیکھیں، پھر سینٹرل ایشیا ہے، راہداریاں بننے جا رہی ہیں، نئی راہداریاں، یعنی کہ معاشی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ایران بھی ایک نارمل ملک کی طرح رہے گا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے سینکشنز ختم ہو رہی ہیں، منجمد اثاثے ریلیز ہو رہے ہیں، انفریز ہو رہے ہیں. یہ ایک خطہ جو ہے وہ جیو اکنامکس کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ابھی جو ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہے، وہ سینکشنز کی وجہ سے اس میں وہ فروشن نہیں آئی تھی، وہ جو جسے کہتے ہیں نا اوپن بزنس نہیں ہوتی جو نارمل ہونی چاہیے. اب جب کہ یہ سینکشنز ہٹ گئے ہیں یا ہٹ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد، بلیو کریں آپ، ہمیں چاہیے کہ ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، ٹریڈ کے منسٹر ہیں، ٹاپ بزنس مین کو لو کر ایران جائیں. ابھی انتظار نہ کریں، کیونکہ اب جیسی سینکشن لفٹ ہوں گی آپ دیکھیے گا، کیونکہ ایران کے پاس تو پیسہ ہے. اب یہ جو آئل سے جو ان کو پیسے فریز ہوئے تھے واپس ملیں گے، نارمل جو ان کی آئل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گی، تو اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ویسے بھی ایرانیوں کو بہت زیادہ ہے، اور لٹریسی ریٹ بڑی ہائی ہے، وہ ان کی بزنس. ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد جائیں اور اپنے لوگوں کو لے کے جائیں تاکہ عوام کو، جو نارمل ہیں لوگ، جب بزنسز تھرائیو کرتی ہیں تو جو عوام ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. چھوٹی بڑی بزنسز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، جابز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ ابھی وقت ہے ہمیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور جلد سے جلد ہوں، کیونکہ اگر ہم اس میں سلو ہو جائیں گے تو دوسرے ممالک جو ارد گرد ہیں وہ جائیں گے اور اس ملک کے اندر جا کر اپنی بزنسز کریں گی، تو ہمیں پھر کیا فائدہ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد ہم یہ 60 دن کے اندر جتنا بھی ہم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں لیں. ٹھیک ہے کیانی صاحب، ایک اہم جو نقطہ ہے وہ لبنان کا جو معاملہ ہے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان،
اور وہاں ظاہر ہے کہ اسرائیل نے جو ابھی تک اعلان کر رکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھوں گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے آپ کے خیال میں، اس کے جو مکروہ عزائم ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ظاہر ہے اس کو میک شور کرے گا کہ وہ لبنان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں اور اسرائیل اس کو سبوٹاج نہ کرے؟ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ لبنان کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ صدر جو ہے وہ کرسچن ہوگا، جو ان کا سپیکر ہے وہ اہل تشیع ہوگا، اور جو پرائم منسٹر ہے وہ سنی کا ہوگا. ان کی یہ آئین ہے. I hope I am not wrong. ایران کے تعلقات ان کے ساتھ حزب اللہ کو چھوڑ کے بھی ویسے بھی لبنان کے ساتھ تاریخی ہیں، کافی عرصے سے ہیں، اور وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ جی لبنان جو ہے، اور پھر دیکھیں نا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. لبنان کو جنگ بھائی اس کی تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ اس کو مار رہے ہیں، تو یہ کیوں لبنان جو ہے اس کو ایران برداشت کرے گا؟ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مکروہ عزائم ہیں اسرائیل کے. اس کے اندر میں آپ کو جاوید صاحب یہ بتا دوں کہ امریکہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ امریکہ ہی اس کو روک سکے گا، کوئی موالد دوسرے. اور اس پر یہ آپ کو بتا دوں امریکہ کے صدر ٹرمپ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ دونوں ریکارڈ پہ ہیں جس پر انہیں اسرائیل کو منع کیا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا اتنی کامیابی اگر امریکہ نے حاصل کر لی ہے، گلوبلی بھی کر لی ہے، کہ وہ پیسفل طریقے سے آخرکار مان گئے کہ اس کو حل کرے، وہ کیوں چاہیں گے کہ اس کو ڈسلوج کرے اور اس کو اسرائیل کو؟ وقت لگے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم یہ کوئی چاہے بھی کہ جی اس کو وہ ہٹ دیں، نہیں، یہ علیحدہ چیز ہے. کیونکہ ابھی الیکشن ہونے لگی ہیں اسرائیل کے اندر. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت بیہائنڈ دا سینز جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے امریکہ کی، ان سے بات بھی کر رہی ہوگی، اور وہ چاہے گی کہ وہ امریکہ ان کو میسج دے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی اشور کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو ابھی نیا جو ریجنل جو ابھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اس کو آپ نے انڈرمائن نہیں کرنا. سوائے امریکہ کے کسی اور کنٹری کا ان پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل سے یہ میڈیشن ایفرٹس پاکستان نے جو کی، قطر بھی ساتھ تھا اور ریجن موال دوسرے بھی تھے، اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ نے اور ایران نے کوآپریٹ کیا پاکستان کے ساتھ. پاکستان لیڈرشپ کی سنی اور اس کے مطابق چلے، اور ہماری لیڈرشپ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے سنسیریٹی شو کی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لگایا، صرف میسیجز دیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مسئلہ سوائے پیسفل آمنے سامنے بیٹھ کر اس کے علاوہ یہ حل نہیں ہو سکتا. اور ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بالکل صحیح تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب اس اہم موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ ہمارے جو اہم معاملہ ہے وہ چوک پوائنٹ ہے لبنان والا، لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ اس وقت پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آگے چل رہا ہے. قطر بھی ظاہر ہے اس پروسیس کے اندر ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ٹیکنیکل گروپس قائم کیے گئے ہیں تاکہ ایک ایک معاملے پہ ایک گروپ فوکس رہے. لیکن بہرحال تمام جو پروسیس ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. بالکل، اس میں تو دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت پازیٹیو رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی. کل اس چیز کو جب ایرانی صدر یا پاکستانی وزیر اعظم نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے جو تبادلہ خیال کیا، ایک دوسرے کے بارے میں جو کلمات ادا کیے، ایک دوسرے سے محبت کا، اعتماد کا اظہار کیا، اور بتایا کہ پاکستان نے کس طرح سے مذاکرات میں بہت مثبت کردار ادا کیا. ابھی یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹیکنیکل ٹیمز کی تشکیل دی گئی اور وہ نگرانی کریں گی ان تینوں معاملات کے اوپر، خاص طور پہ اپنے لبنان کی بات کی، جس سے بھی سفیر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے امریکہ کا بہت بڑا اس میں رول ہوگا، خاص طور پر اگر ہم لبنان کی بات کریں. اگر ہم فریزنگ جو منجمد اثاثے ہیں وہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی ہو جائیں گے، لیکن سب سے جو کریٹیکل ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو، نیتن یاہو کو کیسے روکنا ہے کہ وہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ کارروائیاں اپنی بند کر دے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کا تو یہ ارادہ ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، جبکہ جے ڈی وینس اور صدر ٹرمپ ان کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں. ابھی جے ڈی وینس کی بہت سخت الفاظ میں کہہ چکے ہیں. 3-4 دن پہلے کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ان کے جو کیبنٹ کے ممبر ہیں ان کو جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ آپ یہ مت بھولیے کہ جو فوجی امداد ہے وہ ہم آپ لوگوں کی کرتے ہیں اور سارا کچھ. اور پھر اس کے اگینسٹ جو تھی ان کی ایک طرح ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ اسرائیل اب یہ سوچ رہا ہے کہ جو ان کے ہتھیاروں والا معاملہ ہے اور وہ خود بنائے. تو یہاں سے آپ ان کے عزائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت مشکل پروسیس ہے جو پاکستان بہت خوش اسلوبی کے ساتھ
اپنی کوششیں جو ہیں اس کو کسی ایک مقام پہ لانے کے لیے کر رہا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ کہنا تو بہت آسان لگتا ہے کہ جیسے پاکستان نے اب ان 3 ماہ میں 2 ممالک کو ساتھ بٹھا دیا, مذاکرات کروا دیے, ٹیکنیکل ٹیمز کی تشکیل دے دی, لیکن یہ ایک بہت تھکا دینے والا, بہت زیادہ اس میں ایفرٹس چاہیے تھی جو پاکستان کی قیادت نے کی ہیں, اور پاکستان کا کردار اس میں بہت پازیٹیو رہا ہے. اعتماد بھی دونوں ملکوں کے درمیان 47-48 سال کی مخاصمت تھی, اور ظاہر ہے دونوں ملکوں کو اعتماد بھی نہیں تھا, اعتماد کی بالکل اعتماد کی کمی تھی اور پابندیاں تھیں ایران کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بابر, آج ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بات, اس پہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں, جب مئی 2025 ہوا تھا, بھارت نے جو جارحیت کی تھی, کہ اس وقت بھی پاکستان کے میڈیا نے ایک بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا, اور اس بار بھی پاکستان کے جو میڈیا ہے اس نے ایک بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے, اور جو چیزیں آفیشل سورسز سے آئی ہیں اسی کو کوٹ کیا گیا ہے. اگرچہ کہ امریکہ اور ایران وہ اپنے اپنے اینگل سے اور اپنی اپنی وہ خبریں ان کا میڈیا دے رہا تھا, لیکن پاکستان کے میڈیا نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے بحیثیت. جی بالکل جاوید صاحب, اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں آج آپ نے صحیح کہا کہ جو اسٹیٹ ٹی وی ہے یا دوسرے میڈیم ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ہے, لیکن جو پرائیویٹ میڈیا تھا, سوشل میڈیا تھا, الیکٹرانک میڈیا تھا, انہوں نے بھی بڑا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, اور آپ نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا. بالکل کرنا بھی چاہیے. دیکھیں اگر میڈیا پازیٹیو رول پلے نہ کرتا تو اس سے جو نیگیٹو امپیکٹ تھا وہ جانا تھا, کیونکہ بہت سے جو ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ دشمن ممالک تھے, ان کا جو میڈیا تھا, انڈیا کا خاص میڈیا آپ دیکھیں کتنا سپائلر تھا, اسرائیل کا میڈیا کتنا سپائلر تھا, وہ کس طرح کی خبریں جو ہے فیک نیوز پھیلا رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس کو آپ نے دیکھیں کیسے کاؤنٹر کیا ہمارے میڈیا نے, اور ہمارے میڈیا کو جتنی بھی سپورٹ دیا, آپ نے دیکھا ہے کہ ISPR کی سپورٹ تھی, ہماری وزارت آپ اطلاعات کی تھی, وزارت خارجہ کی تھی, اسی طرح جو PM آفس ہے, تمام جتنے بھی ہمارے ادارے تھے ان کی سپورٹ تھی. اور اس کی سپورٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ آج انٹرنیشنل جتنی بھی آپ دیکھیں بڑے ٹی وی چینلز ہیں, آپ دیکھیں بڑے صحافی ہیں, آپ دیکھیں لکھاری ہیں, رائٹرز ہیں, اینالسٹ ہیں, وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اتنا اچھا میڈیا ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہو اور اس کے اوپر ان کی اتنی پازیٹیو رپورٹنگ ہو. ورنہ بھارت نے مئی میں کیا کیا ہے, میڈیا نے پوری دنیا ان پہ ہنس رہی تھی. تو آج آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے میڈیا کو سراہا جا رہا ہے, آج پاکستان کا میڈیا ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. آج اسٹیٹس مین کا جو کام کرتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ, وہ آج ہمارے میڈیا نے وہ رول پلے کیا ہے. تو اس کو پوری دنیا جو نہ صرف سراہ رہی ہے بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے لرننگ کرنی ہے تو آپ پاکستان کے میڈیا سے سیکھیں. کہ آج تک ایک بھی خبر جو ہے لیک نہیں ہوئی. جس طرح آپ نے کہا کہ جو CNN دیتا تھا وہ ہم فالو ضرور کرتے تھے, یا ایرانین ٹی وی جو بھی خبر دیتا تھا فالو ضرور کرتا. آپ نے دیکھا اسلام آباد ٹاک میں بھی تھے, اس رات میں بھی تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک خبر بھی جو ہے لیک نہیں ہوئی. آج سوئٹزرلینڈ میں بھی چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میڈیا نے وہاں میں بھی بڑا رسپانسبلٹی کا پاکستانی میڈیا نے دنیا کے میڈیا کو ایک نیا ٹرینڈ دیا, وہ رسپانسبل جرنلزم کا ایک ٹرینڈ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو مئی میں جو واقعات ہوئے اس کے بعد جیسا بابر صاحب نے بھی کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے مضحکہ خیز بیانات آئے, انٹرویوز آئے, ہجانی کیفیت انڈین میڈیا نے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. کہ میں اپنے پشاور آفس میں بیٹھا تو مجھے ادھر سے فون آیا کہ جی بعض دوستوں کا کہ پشاور میں کیا اٹیک ہو گیا ہے, پھر وہ لاہور پورٹ آ گئی, وہ لاہور میں بھی ہو گیا. تو یہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ جو سی ہے اس نے ان کا ایجنڈا تھا, ان کو یہ نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں تھے, ان کا ایجنڈا تھا, وہ چاہتے تھے کہ صورتحال خراب ہو, اور یہی انہوں نے ان مذاکرات میں بھی کیا. لیکن آپ دیکھیں اس میں ہماری منسٹری آف انفارمیشن اور ان کی پوری ٹیم نے ہمارے میڈیا کو پراپرلی فیڈ کیا اور صحیح خبریں دی. دیکھیں ایکسیس ٹو انفارمیشن اصل مسئلہ ہے. جب آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر کنفیوژنز اور ریومرز آئیں گی اور فیک نیوز آئے گی. لیکن کریڈٹ گوز ٹو منسٹری آف انفارمیشن کہ انہوں نے وہ اویلیبل رہے ان کی ساری ٹیم اور انہوں نے صحیح وہ دیا. تو اس لیے یہ میڈیا اسی وقت ہی ذمہ دارانہ رول ادا کر سکتا ہے جب پاکستان کے میڈیا کے اوپر اعتماد کیا جائے. اور پاکستان کے میڈیا نے ایک نیریٹو کی جنگ لڑی اور بڑی مثبت انداز میں جنگ لڑ کے پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند کیا اور فیکٹ چیک کیا ہے. فیکٹ چیک کرنے کے بعد نازیہ آپ بھی اگر اس پہ ایڈ کرنا چاہیں. ایک چیز میں پوائنٹس ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہم ایز اے میڈیٹر رول ادا کر رہے تھے اور ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم کوئی اینگلنگ نہ کریں, ہماری کسی خبر سے یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کسی ایک کنٹری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے برابر رکھا اور بالکل ایکولی لے کے چلے. ایران کو بھی امریکہ کو بھی ہم نے کوئی اس طرح کی چیز سامنے آنے ہی نہیں دی جس سے تاثر ملے انٹرنیشنل
میڈیا کو یا جو ہمارا دشمن میڈیا ہے اس کو کوئی خبر ایسی ملے کہ پاکستان دیکھیں اینگلنگ کر رہا ہے, پاکستان کس طرح سے میڈیٹر ہو سکتا ہے جب اس کا ٹلٹ ہی کسی ایک خاص کنٹری کی طرف ہے. تو یہ بہت پازیٹیو رول رہا ہے ہمارے میڈیا کا, نہ صرف اسٹیٹ میڈیا کا بلکہ جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا جیسا کہ آپ نے کہا اس کا بھی بہت پازیٹیو رول تھا, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے انفارمیشن منسٹری کو, ہمارے انفارمیشن منسٹر کو, کہ انہوں نے جب اپریل کے سیکنڈ ویک میں یہاں پہ ٹاکس ہوئی ہیں کس طرح سے انہوں نے پوری چیز کو کنٹرول کر کے رکھنا, اور خاص طور پہ جو میڈیا پرسن ہیں, جرنلسٹ, جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا میں ایک بہت بڑی بات ہے. کنٹرول کا لفظ آپ استعمال کریں, اس کو مینیج کرنا, وہ کنٹرول کو اور وہ انہوں نے ایک دیکھیں اگر جرنلزم ہو رہی ہے, آفت ہو رہی ہے, بالکل اگر آپ مئی کو دیکھیں, میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر لوں, مئی 2025 میں جو بھارت نے ہمارے خلاف جارحیت کی تو اس میں پورا کا پورا پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ ایک ہو گیا اور انہوں نے ذمہ دارانہ صحافت کی. دیکھیں ہم نے اگر بھارت کے طیارے گرائے تو ہم نے اس کو الیکٹرانکلی ایویڈنس دے کے ثابت کیا. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے پوری بریفنگ کی, اور اس بریفنگ کی جو دھوم ہے وہ آج تک ہو رہی ہے پورے انڈیا کے اندر بھی. انڈین جو اینالسٹ ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ثبوت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا. جو ملٹری پرسپیکٹو تھا وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے سے جاتا رہا, جو پاکستان کی سول پولیٹیکل قیادت کا جو پرسپیکٹو تھا, نیریٹو تھا, وہ انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب دیتے رہے, اسحاق ڈار صاحب دیتے رہے, وہاں سے چلتا رہا, اور لمحہ بلمحہ ہم دنیا کو ایگزیکٹ آگاہ کرتے رہے. اسی طرح جب ہم ان مذاکرات کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ جو پہلا دور ہوا اور ہم آپ سب وہاں پہ موجود تھے, وہاں پر بھی پاکستان کا جو میڈیا تھا اس نے ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا. کچھ ہمارے جذباتی دوست ہیں جو شروع میں یہ کہتے رہے کہ جی خبریں تو کہیں اور سے بریک ہو رہی ہیں, سی این این سے بریک ہو رہی ہیں یا ایرانی میڈیا سے بریک ہو رہی ہیں, جو ہو رہے تھے ان کو مینیج کیا. بالکل, تو وہ اب ان کو پھر احساس ہوا بعد میں کہ واقعی ہم ثالث ہیں, ہم کوئی بھی خبر اس طرح نہیں دے سکتے تاکہ اس سے کوئی شائبہ نہ لگے کسی ملک کو, فریقین کو, کہ کہیں اینگلنگ ہو رہی ہے. لہٰذا جو آفیشیل سورسز سے جو خبر ہم تک پہنچتی تھی وہ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی نیوز دیتا تھا, اور باقی جو پاکستان کے جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ بھی دیتے رہے. تو اوور آل جو ہمارا جو تھا ڈیجیٹل میڈیا بھی تھا. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا بابر کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جو تھوڑے سے بھٹکے ہوئے تھے, وہ گویا ان فیک نیوز کو ایک زرخیز زمین پرووائڈ کرتے تھے, لیکن وہ بہت تھوڑے تھے آٹے میں نمک کے برابر, لیکن ان کو دیکھیں. اچھا, آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی بھی جو تھی وہ بھی بالکل زیرو ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا انہوں نے لوگوں نے اس کو پازیٹیو رسپانس ہی نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ تھا, جی یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ تھا, یہ ملک کی کیا کہتے ہیں کہ ایک آپ دیکھیں ایسے ممالک کے درمیان ثالثی کرائی جا رہی تھی, اگر تھوڑی سی بھی خبر لیک ہو جاتی تو ہماری جو کریڈیبلٹی. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی تو آپ یہ دیکھیں جو فورن جرنلسٹ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کو کتنے اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور وہ ایک ایسا موقع تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر, اسلام آباد کے اوپر پروگرامز کیے, اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج ایک نیا دنیا کے سامنے لائے, جو کہ بھارتی پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ادھر انہوں نے مختلف جگہ پہ فوٹیجز بنائی اور چیزیں کی, اور بڑا ایک اچھا امپریشن دیا, اور دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک بڑا نارمل ترقی کرنے کا اور ترقی خواہش کرنے والا ملک ہے اور پیسفل ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد ٹاکس کو جہاں پہ جو آرگنائز کیا گیا تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا تھا. اور پھر جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ایکوریسی آف انفارمیشن اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن, اس میں منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ ان کی جو ایگزیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ جنگ ہو رہی تھی اور پاکستان میں بہت کم وار رپورٹرز ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا, مجھے بھی پتا ہے. ہاں جی بالکل, تو یہ سچا بیانیہ اور سچ لوگوں تک پہنچانا, اور جو فیکٹس تھے وہی پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کے اداروں نے دنیا کو. جاوید صاحب آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کی جو باڈی ہے جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ, انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیورنگ جنگ اور اس میں ٹاکس میں ایک بھی خبر جو ہے فیک نہیں ثابت ہوئی, فیک ثابت نہیں ہوئی. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ بابر گورسی آپ کا, طاہر فاروق صاحب اور نازیہ مصطفیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.